काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आजकल जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 35। और यहाँ पर हम पहला वॉल्यूम पढ़ रहे हैं आजकल, जबकि इस जो शरह नहजुल बलागा इसके कुल 13 वॉल्यूम्स अब तक मार्केट में आ चुके हैं। और यहाँ पर हम खुतबा नंबर 3 यानी कि जिसको खुतबा शक़शक़िया कहा जाता है, इसको आज की नशिस्त में मुकम्मल करने जा रहे हैं। और जैसा कि आगाज़ में मैंने बताया था कि इस खुतबे को हम तक समझाने के लिए, हम तक पहुँचाने के लिए 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो आज आइए मिलकर पढ़ते हैं 5वां हिस्सा, आखिरी हिस्सा इस खुतबे का, खुतबा नंबर 3, खुतबा शक़शक़िया। 5वां हिस्सा जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो अरबी के मैं आगाज़ और इख्तिताम बता देती हूँ और उसके बाद तर्जुमा पढ़ेंगे। ये शुरू इस तरह से हो रहा है, अमा वल्लज़ी फ़लक़, और ख़त्म हो रहा है इंदी मिन अफ़तते अनजिन, और तर्जुमा है आगाह हो जाओ वो खुदा गवाह है जिसने दाने को शिगाफ्ता किया और ज़ीरूह को पैदा किया। अगर हाज़रीन की मौजूदगी और अंसार के वजूद से हुज्जत तमाम ना हो गई होती और अल्लाह का अहले इल्म से ये अहद ना होता कि ख़बरदार ज़ालिम की शिकमपुरी और मज़लूम की भूख व प्यास पर चैन से न बैठना, तो मैं आज भी इस खिलाफत की रस्सी को इसी की गर्दन पर डालकर हका देता हे नून काफ अलिफ, हका देता, और इसके आखिर को अव्वल ही के प्याले से सैराब करता, और तुम देख लेते कि तुम्हारी दुनिया मेरी नज़र में बकरी की छींक से भी ज़्यादा बेकीमत है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। अब पढ़ते हैं शरह और तफसीर, और हम पेज 337 से रीडिंग का आगाज़ करके अभी उसी सफ़े पर शरह और तफसीर पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहली हेडिंग है कि मैंने खिलाफत और बैत क्यों कबूल की, सवाल ये निशान है। इस हेडिंग के हवाले से है कि खुतबे के इस हिस्से में आप अलैहिस्सलाम ने बैत कबूल करने की वजूहात वाज़े तौर पर बयान की हैं और उसकी कबूलियत के अहदाफ व मकासद इंतहाई मुख्तसर जुमलों में बयान फरमाए हैं। इस ज़िम्न में ये भी वाज़ेह है कि अगर ये बड़े मकासद मद्देनज़र ना होते तो मैं लोगों पर हुक्मरानी करने के लिए ज़रा भी अहमियत का कायल नहीं था। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पेज नंबर 338 पे हम आ गए, और यहाँ पर मौला के इस खुतबे के जो कलाम है उसका यहाँ पे 3 उसके लाइनें ली गई हैं, जिसका पहले हम यहाँ तर्जुमा पढ़ते हैं कि देखो उस ज़ात की कसम जिसने दाने को शिगाफ्ता किया और इंसान को खल्क किया। अगर बैत करने वालों के हुजूम की मौजूदगी और मदद करने वालों के वजूद से मुझ पर हुज्जत तमाम ना हो गई होती और वो अहद व वादा जो अल्लाह ने हर उम्मत के उलमा से ले रखा है कि वो जालिम की शिकम पूरी और मजलूम की भूख व प्यास पर सुकून व करार से न बैठें, तो मैं खिलाफत के ऊँट की भाग दौड़ को उसकी पुश्त पर डाल देता और उसे छोड़ देता और उसके आखिर को उस प्याले से सैराब करता कि जिस प्याले से पहले को सैराब किया था। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि ये जुमला, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमें मज़ीद समझाने के लिए ये बताया गया है कि जो मौला के कलाम के हिस्सों को जो डिवाइड किया गया है वो तकरीबन 5-6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि उसकी तफसीलात जो है वो हाशिए में बयान की गई है। सबसे पहले है अमा वल्लज़ी फलक़ल हब्बता व बराअन नस्मता। इस हवाले से यहाँ सिर्फ इतना ही हिस्से को पहले पढ़ते हैं। हाशिए में लिखा है कि नस मानून सीन मीम है, असल में हल्की हवा चलने के माने में आता है, कभी सांस लेने के माने में आता है या खुद इंसान के माने में
استعمال ہوتا ہے یا خود انسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مندرجہ بالا کلام میں اس لفظ کے معنی وہی انسان یا روح کے معنی ہیں۔ اس کے بعد مولا کے کلام کا اگلا حصہ کہ لولا حضور الحاضر، اس حوالے سے لکھا ہے حاشیے میں کہ حاضر کوئی شخص یا کوئی چیز موجود ہو تو کہا جاتا ہے۔ اہل زبان کے کہنے کے مطابق کبھی یہ لفظ بڑے قبیلے کے لیے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مذکورہ کلام میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اب آئیے اگلا حصہ اس کلام کا کہ وقیام الحجتی بے وجود ناصری وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا۔ اب اس حوالے سے لکھا ہے یہاں پر ہمیں سمجھانے کے لیے حاشیے میں کہ لا یقاروا اقرار کے مادے سے معنی سکون اور آرام ہونے کے ہیں، لہذا جملے کے معنی میں خاموش نہ رہیں، لہذا جملے کے معنی ہے کہ خاموش نہ رہیں، آرام سے نہ بیٹھیں۔ اب اگلا حصہ دیکھتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں۔ پھر لکھا ہے الا کزتی، کاف کے ساتھ کسرہ ہے، پھر ضاد ہے، ضاد پہ تشدید اور فتح ہے، اور پھر تا ہے اس کے نیچے کسرہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے سمجھایا حاشیے میں کہ قزت کاف زوئے تے ہے کے معنی وہ بری حالت ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کو درپیش ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا جملے میں امام علیہ السلام کی مراد دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا ہے۔ پھر لکھا ہے، اب پانچواں پارٹ پڑھتے ہیں۔ اس کلام میں لکھا ہے ظالم ولا سغبی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں کہ سغب اصل میں بھوک کے معنی ہے، اسی لیے قحط والے سالوں کو ذو مسغبت کہا جاتا ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ چھٹا حصہ ہے مظلوم لل قحط حبلہا علی غاربہا۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ غارب اونٹ کی گردن سے لے کر کوہان تک کے درمیانی حصے کو کہا جاتا ہے۔ جب اونٹ کو آزاد کرنا ہو تو عام طور پر اس کی باغ دوڑ اس جگہ اس کی پشت پر ڈال دی جاتی ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر اگلا ہے، نہیں بس اتنا ہی لکھا ہے، اس کے آگے جو ورڈ ہے اس کو حاشیے میں کچھ نہیں ہے، بس صرف لکھا ہے وَلَسَقَيْتُ آخرہا بِکَاسِ اولہا۔ یہاں پر یہ پورا مکمل ہو گیا کہ جو کہ حاشیے میں سمجھایا گیا تھا۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ جملہ حقیقت میں اس تعریف اور توصیف کی طرف اشارہ ہے جو قرآن مجید میں خداوند متعال نے اپنے لیے کی ہے۔ خدا فرماتا ہے سورہ انعام میں کی آیت نمبر 95 میں کہ خداوند انورٹڈ کاما کہ خداوند متعال دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ مطلب حقیقت میں پروردگار کی خلقت کی اہم ترین قسم یعنی زندگی اور حیات کی خلقت کی طرف اشارہ ہے، اور وبرأن نسمت اس جملے میں انسان کی روح کی خلقت کا بیان ہے جو بہت عظیم خلقت ہے۔ قرآن مجید میں اس کے ذکر کے بعد کہا گیا جو کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 ترجمہ کے یہاں پہ ترجمہ نہیں دیا گیا، دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے خدا کی اہم ترین خلقت کی قسم کھائی ہے، نہیں یہاں پر ترجمہ نہیں دیا گیا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 تبارک اللہ احسن الخالقین، اس حوالے سے لکھا ہے۔ یہاں پہ ہم پیج 339 پہ آ گئے سامعین۔ لکھا ہے یہاں پر امام علیہ السلام نے خدا کی اہم ترین خلقت کی قسم کھائی ہے، اور یہ قسم اس مطلب کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے جس کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے لو لا حضور الحاضر، اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جملہ ظاہراً آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے افراد کی حاضری کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ بعض شارحین نے خود بیعت کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں معانی میں زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس جملے سے یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد خدا کے حضور یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حاضر ہونا جس زمانے میں امام علی علیہ السلام کے لیے پیشن گوئی کی تھی۔ یہ سب احتمال بعید ہیں، اگرچہ بعض بڑے علماء نے اس معنی کو بھی احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بہر صورت مذکورہ جملہ اور جو جملہ ہے اس کا چھوٹا سا پارٹ ہے جو لکھا ہے کہ وقیام الحجتی بے وجود ناصری،
کا جملہ ان دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور دونوں جملے آپ علیہ السلام پر حجت تمام ہونے کی طرف اشارہ ہیں۔ اتنے سارے مدد کرنے والوں اور بیعت کرنے والوں کی موجودگی میں آپ علیہ السلام پر ضروری تھا کہ عدالت کے نفاذ کے لیے قیام کریں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ القیت حبلہا علی غاربہا، یہ جملہ کسی چیز سے صرف صرف نظر کرنے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ اونٹ سے اگر کوئی سروکار نہ ہو تو اس کی باغ دوڑ اس کی پشت پر ڈال دی جاتی ہے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اب مولا کے کلام کا یہ ایک چھوٹا سا پارٹ جو کہ ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا کہ وَلَا سَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَاسِ أَوَّلِهَا، کہ جس پیالے سے اول کو سیراب کیا تھا اسی سے آخر کو سیراب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ حاشیے میں کہ امام علیہ السلام کے اس کلام کے لیے گواہ کے طور پر وہ شعر ہے جو آپ نے اس وقت پڑھا، فرمایا کہ جب طلحہ اور زبیر نے آپ کی مخالفت شروع کی اور جنگ جمل کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ جملہ یعنی کہ یہ جملہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جس کا ترجمہ تھا کہ جس پیالے سے اول کو سیراب کیا تھا اسی سے آخر کو سیراب کرتا، اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جملہ کنایا ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح میں نے پہلے 3 خلفاء کے دور میں صبر و تحمل سے کام لیا تھا بعد میں بھی ایسا کرتا رہوں گا۔ پھر آگے لکھا ہے لیکن 2 دلائل کی بنا پر میں بیعت قبول کرنے اور قیام کرنے پر مجبور ہوا، کیونکہ ایک طرف اتنے سارے مدد کرنے والوں کا جمع ہونا میرے اوپر حجت تمام ہونے کا سبب بن گیا، دوسری طرف خدا نے ہر قوم کے علماء سے عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ جب معاشرے میں ظلم و زیادتی دیکھیں، یہاں تک کہ ظلم حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو یہاں تک کہ ظالم حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہوں اور مظلوم افراد بھوکے پیاسے ہوں، تو ایسی صورتحال میں خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کے لیے قیام کرنا ضروری ہے تاکہ ظالموں کے ہاتھ کاٹ دیں اور مظلوموں کو رہائی دلا دیں اور خدا کی عدالت معاشرے میں نافذ کر دیں۔ یہ ہم پیج 340 پر آگئے لکھا ہے امام علیہ السلام کا یہ کلام تنبیہ ہے ہر امت کے علماء دانشوروں کو جب دینی حکومت تشکیل دینے کے لیے حالات مناسب ہوں اور خدائی عدالت کا نفاذ کر سکتے ہوں تو اس وقت ان کی خاموشی جرم ہے، خاموشی توڑ کر قیام کرنا چاہیے۔ معاشرے میں پھر ساتھ ہی لکھا ہے معاشرے میں الہی عدالت کو نافذ کریں اور خدا کے فرمان کے نفاذ کے لیے ظالمین کے ساتھ مقابلہ شروع کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ واجبات مثال کے طور پہ مثل یہاں پہ لکھا ہے مثل نماز و روزہ حج وغیرہ انجام دے کر نیز کچھ مستحبات بجا لا کر اپنے ذمہ داریوں پر عمل کر چکے ہیں، وہ انتہائی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ معاشرے میں عدالت کا نفاذ اور ظلم و ظالمین سے مقابلہ کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا بھی ان کی اسلامی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بالآخر امام علیہ السلام اس مارکۃ الآراء سیاسی اور معاشرتی خطبے کے آخری جملوں میں فرماتے ہیں، اور جو یہ مولا فرما رہے ہیں پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر کیونکہ 3 پارٹس میں عربی کے جو مولا کا کلام ہے اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے حاشیے میں سمجھایا گیا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہاں اگر مذکورہ بالا دلائل نہ ہوتے تو میں ہرگز بیعت قبول نہ کرتا، اس وقت تم سمجھ جاتے کہ دنیا کی قیمت اس کی تمام تر شان و شوکت اور زرق برق کے ساتھ میری نظر میں بکری کی چھینک سے کم تر ہے۔ یہاں پر یہ انورٹڈ کاما آ گیا، کلوز ہو گیا ہے، اور یہاں پر اب ہم اس کی عربی کے مولا کے کلام کو 3 حصوں میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ولا الفیتم۔ اب ولا الفیتم اس حوالے سے لکھا ہے حاشیے میں کہ الفیتم، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے الفا، الف لام فے چھوٹی ہے اور اس پہ کھڑا الف ہے، الفا کے مادے سے ہے، کسی چیز کا حصول اور پانا مراد ہے۔ اس کے بعد مولا کے کلام کا حصہ میں آرام سے آہستہ آہستہ پڑھوں گی، ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو یعنی اس کو الگ الگ بھی بتا دوں۔ اس میں یہ ہے کہ دنیا کم حاضی ازہدا اندی من افتتن۔ اب اس حوالے سے لکھا ہے جو کہ حاشیے میں کہ اطفا عین توئے فے ہے، یہاں پہ لکھا ہے اطفا جبکہ وہاں پہ تھا افتتن، اب یہاں پہ ہے اطفا
اصل میں مقائص اللغت کے کہنے کے مطابق ہلکی آواز کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے بھیڑیا بکری کی چھینک کو اطف عین توئے فے تے اطفت کہتے ہیں. مذکورہ کلام میں مراد ناک کے پانی کے وہ ذرات ہیں جو چھینک کے دوران پراگندہ ہو جاتے ہیں. یہ وہی تفسیر ہے جو مقائص اللغت میں آئی ہے، لیکن دوسرے بعض اہل زبان نے حیوان سے نکلنے والی کچھ دوسری آوازوں کو بھی اطفت عین توئے فے تے ہے کہا ہے. آئیے اب واپس چلتے ہیں جملے کی طرف. جملے کے آخری حصے میں بالکل ایک ورڈ ہے انزن. عین پہ فتح ہے اور نون جزم ہے اور پھر زے کے ساتھ دو جو ہیں کسرہ. ٹھیک ہے. پھر اب اس حوالے انزن کے حوالے سے لکھا ہے کہ انز کے معنی ہیں بکری کے ہیں، یہاں پر صرف یہ لکھا ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بارے میں سمجھایا گیا ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ افتتی صحاح اللغت، سواد ہے الف ہے صحاح اللغت الف لام غین تے کے مطابق وہ ہی پانی ہے جو بھیڑیا بکری چھینکنے کے دوران اطراف میں پھینکتی ہے. جو بھیڑ یا بکری بھیڑیا نہیں، جو بھیڑ یا بکری چھینکنے کے دوران اطراف میں پھینکتی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس مادی دنیا کی تمام آب و تاب و اہمیت و عظمت دنیا داروں کی نظر میں ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے نزدیک یہ کتنی حقیر و ناچیز ہے. حقیقت میں خود ایک بھیڑ یا بکری کی کیا قیمت ہوتی ہے کہ اس کی ناک سے پھینکے ہوئے پانی کی کوئی قیمت ہو، بلکہ یہ ایک گندی چیز ہے. یعنی یقینی طور پر یہ کلام ان لوگوں کے لیے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی روحانی کیفیت سے آگاہ نہیں ہے، بہت تعجب کی بات ہے. لیکن جو ان کی معنوی دنیا اور ان کے عرفانی مراتب سے باخبر ہو جائے تو دیکھے گا کہ اس کلام میں ذرا سی بھی مبالغہ آرائی نہیں ہے. اب آگے لکھا ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ اس خطبے کے ذیل میں کہتے ہیں، جو اب سید رضی جو کہہ رہے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 341 پہ آ گئے اور یہ پورا پیراگراف ہے عربی کا، ساتھ ہی اردو لکھی ہے. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ بعض کا کہنا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو اہل عراق سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور آپ علیہ السلام کو ایک خط تھما دیا اور کہا گیا ہے کہ اس خط میں حضرت علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے. امام علی علیہ السلام اس خط کے مطالعے میں مشغول ہو گئے. جب خط کے مطالعے سے فارغ ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، اچھا ہوتا خطبے کو جہاں سے چھوڑ دیا تھا دوبارہ وہیں سے شروع فرماتے. امام علیہ السلام نے جواب دیا، افسوس اے ابن عباس، یہ ایک اندرونی آگ تھی جو شعلہ ور ہوئی تھی، پھر بجھ گئی، یعنی دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ نہیں ہے. پھر لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے کسی کلام پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام پر، یعنی کہ خطبہ شقشقیہ کے مکمل نہ ہونے پر ہوا، کیونکہ علی علیہ السلام جہاں پہنچنا چاہتے تھے نہیں پہنچ سکے. اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب آگے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے آگے ہیں پیج 342 پر. لکھا ہے یہاں اہل سواد سین و الف دال سے مراد اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سواد سیاہی کے معنی، سواد سین و الف دال سیاہی کے معنی میں ہے، ایسی جگہ ہے کہ جو درختوں اور کھیتوں سے بھری ہوئی ہو تو دور سے وہ سیاہ چیزیں مجسم نظر آتی ہیں. اسی طرح سبز رنگ بھی دور سے اور فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سیاہ چیز کی طرح نظر آتا ہے. اور حجاز کے رہنے والے خشک اور بنجر زمینوں کو بیاض بے یہ الف زواد بیاض کہہ کر پکارتے ہیں. بیاض کے آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے غیر آباد کہہ کر پکارتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ جب کوئی عراق کی طرف سفر کرتے تھے تو وہ دریائے دجلہ و فرات کے کنارے آباد سرسبز علاقوں سے سفر کرتے تھے تو انہیں دور سے سرسبز کھیت اور درختوں کے جھنڈ سیاہ ہولیے و لام یہ بڑھیے اور کی شکل میں دکھائی دیتے تھے. اور عرب والے ان علاقوں کو سواد کی سرزمین سین و الف دال سواد کی سرزمین کہتے تھے اور وہاں کے رہنے والوں کو سواد کے رہنے والوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. رہ گئی یہ بات کہ اس خط میں کیا تھا اور اس میں کون کون سے سوالات تھے. اس کے متعلق نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے چند نکات پر بحث کی ہے جو آئندہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اب ورڈ کے
ہجے کرتی ہوں. لام واو، لام پہ فتح ہے، واو کے ساتھ کسرہ ہے. اور الف توئے، توئے پہ تشدید ہے اور فتح ہے. الف توئے رے، رے پہ زبر ہے، فتح ہے. دال پہ بھی فتح ہے، پھر تے، تے آ گیا. لکھا ہے یعنی لوت تردت خطبتک. ٹھیک ہے، میں نے بہت آرام سے لوت تردت خطبتک کا جملہ اس مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے الف تو رے الف دال اطراد کے معنی ایک چیز دوسری چیز کے پیچھے واقع ہونے کے ہیں. لفظ بلفظ میں سامعین پڑھ رہی ہوں اور تھوڑا سا سوری زکام کی وجہ سے آپ لوگوں کو شاید آواز میں بھی فرق لگ رہا ہو. بہرحال یہاں پہ لکھا ہے اطراد کے معنی ایک دوسری چیز کے پیچھے واقع ہونے کے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر یہ خطبہ آگے بڑھتا رہتا تو بہت اچھا تھا. پھر لکھا ہے من حیث افزیتا، من حیث افزیتا. اس جملے کا معنی افزا الف فے زواد الف افزا کھلی فضا میں نکلنے کے ہیں. گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے تو اپنی پوری فکری طاقت کو اکٹھا کرتا ہے، جیسے ان تمام طاقتوں کو ایک کمرے میں جمع کیا ہو. لیکن اگر ان کی تمام تر توجہ ختم ہو جائے یا ہٹا دی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بند کمرے سے نکل کر کھلی فضا میں آیا ہو. اور اس کے بعد لکھا ہے تلکا شقشقیت حضرت ثم فرت. اس بات کے پیش نظر کہ شقشقیہ غبارے کی مانند ایسی کھال کے ٹکڑے کے معنی میں ہے جسے اونٹ اپنے منہ سے اس وقت نکالتا ہے جب وہ ہیجان زدہ ہوتا ہے. جب اس کا ہیجان کم ہو جاتا ہے تو وہ ٹکڑا اپنی جگہ واپس لوٹ جاتا ہے. اور اس بات کے پیش نظر کہ زبردست خطبہ خے تو بے الف حمزہ خطبہ جب جوش میں آتے ہیں تو انہیں زو شقشقیہ کہا جاتا ہے. اس بات کے لیے کنایا ہے کہ یہ باتیں میرا اندرونی راز تھے جو کہ دل کے سوز کا پتہ دیتے ہیں. جب میں ہیجان انگیز ہوا تو میں نے خطبہ پڑھ ڈالا. اب خطبے کے مطالعے اور سائل کے سوال کی وجہ سے وہ ماحول جذبات نہ رہے. اب مجھ میں اس خطبے کو جاری رکھنے کی تاب نہیں. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ابن ابی الحدید اپنے استاد مصدق بن شبیب سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ خطبہ اپنے استاد ابن خشاب خے شین الف بے خشاب کے سامنے پڑھا، اور جب اس مقام پر پہنچا جہاں ابن عباس رضی اللہ نے خطبے کے نامکمل رہ جانے پر افسوس کیا تھا تو ابن خشاب نے کہا کہ اگر میں اس موقع پر ہوتا تو ابن عباس سے پوچھتا کہ کیا آپ کے ابن یعنی بریکٹ میں لکھا ہے امام علیہ السلام کے دل میں اب بھی کہنے کے لیے کچھ رہ گیا تھا جس کے رہ جانے کا آپ کو افسوس ہے. خدا کی قسم انہوں نے تو خلفاء کے متعلق اول سے آخر تک سب کچھ کہہ دیا ہے. یہاں پہ ہم آ گئے پیج 343 پر. پھر لکھا ہے مصدق کہتے ہیں، مصدق نام ہے انورٹڈ کاما، مصدق کہتے ہیں اس پر میں نے ابن خشاب، یہ ابن خشاب کا ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں، ابن خشاب سے جو نہایت مزاح کرنے والا انسان تھا، پوچھا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خطبہ جعلی ہے؟ ابن خشاب نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے اس خطبے کا امام علیہ السلام کے کلام ہونے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات کا کہ تم مصدق بن شعیب ہو. حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 خلاصے کے ساتھ. اب اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر یہ سید رضی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سید رضی نے خطبے کے آخر میں اس کے چند جملوں کی تشریح کی ہے. امام علیہ السلام نے جس چیز کو نافرمان اونٹ سے تشبیہ دی ہے یہ ہے کہ اگر اس کی ڈوری کو مضبوطی سے اپنی طرف کھینچ لیں تو وہ فرمان سواری اپنے سر کو اس طرح ادھر ادھر کرتی ہے کہ اس کی ناک پھٹ جاتی ہے. اگر لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تو سرکشی کی وجہ سے خود کو کسی گڑھے میں گرا دے گا اور سوار اس کی حفاظت کی طاقت نہیں رکھتا. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب اشنقا ان ناقتا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اونٹ کے سر کو مہار کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لانا ہے اور اس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے، اور اسے شنقہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اس کو عین سکیت الف یہ نون نہیں ابن سکیت الف بے نون ابن سکیت سین کافیتے نے کتاب اصلاح المنطق
المنطقی میں لکھا ہے. کتاب کا نام ہے اصلاح المنطقی میں لکھا ہے. اور امام علیہ السلام نے اشنقا لہا کہا ہے اور اشنقہا نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جملے کو اسلسا لہا، الف سین لام سین اور سب پہ فتح ہے، صرف سین پہ جزم ہے. تو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جملے کو اسلسا کا لہا کے مقابل میں قرار دیا ہے. گویا امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر سواری کے سر کو اوپر اٹھا لیا جائے، یعنی لگام کو مضبوطی سے کھینچ لے، تو اس کی ناک پھٹ جائے گی. اور اب آئیے ہم پیج نمبر 344 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اہم نکات. اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے ایک سوال کا جواب. لکھا ہے ممکن ہے یہ کہا جائے مذہب امامیہ اور اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے عقیدے کے مطابق امام خدا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف سے. حالانکہ امام علیہ السلام مندرجہ بالا مثالوں میں فرماتے ہیں کہ اگر ایسے حالات پیدا نہ ہوئے ہوتے تو میں خلافت ہرگز قبول نہ کرتا اور اسے چھوڑ دیتا. یہ امامت و خلافت کے انتخاب سے مناسبت رکھتا ہے. اس سوال کا جواب ایک نقطے کی طرف توجہ دینے سے واضح ہو جاتا ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ امامت ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے لیے کچھ لوازمات ہیں. یعنی یہ حقیقت کہ خلافت خدا کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعین ہوتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا لوگوں کے امور کی تدبیر اور اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے امور کو چلانے کے لیے لوگوں کی قبولیت اور آمادگی سے مربوط ہے. اور امام علیہ السلام کے لیے مددگار اور حمایت کرنے والے بھی ہونے چاہیے جو صرف بیعت اور لوگوں کی حمایت کے ذریعے ہی دوبارہ پڑھتی ہوں جو صرف بیعت اور لوگوں کی حمایت کے ذریعے ہی ممکن ہے. اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام پہلے 3 خلفاء کے دور میں تقریباً 25 سال گھر میں گوشہ نشین رہے اور خلافت کے امور میں مداخلت نہیں کرتے تھے، مگر اس وقت بھی خدا کی طرف سے امامت کا عہدہ آپ علیہ السلام ہی کے پاس تھا اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی. اسی طرح دوسرے اماموں کے بارے میں ہے کہ مثلاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ابو مسلم خراسانی کی طرف سے آپ علیہ السلام کو خلافت کی پیشکش کی گئی، لیکن حضرت علیہ السلام کو ان کی بے ایمانی اور دھوکے کا علم تھا، اس لیے قبول نہیں کیا. کبھی لوگ ائمہ علیہ السلام کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام حضرات قیام کیوں نہیں کرتے اور اپنے عہدہ خلافت و امامت کو واپس کیوں نہیں لیتے، اور وہ ان کے جواب میں فرماتے تھے کہ ہماری مدد کرنے والے اور حمایت کرنے والے کافی نہیں ہیں، اس لیے ہم قیام نہیں کرتے. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242. کتاب کفر و ایمان باب لکھا ہے قلت قاف لام تے قلت عدد المومنین. اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 345 پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ اس خطبے میں کون سے سوالات تھے. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے مرحوم شارع بحرانی بے رے الف نون چھوٹی اپنی کتاب میں ابو الحسن کیدری کاف یہ دال رے چھوٹی یہ کیدری یا کیدری سے نقل کرتے ہیں کہ اس خط میں جسے خطبے کے آخر میں امام علی علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا گیا 10 سوالات تھے کہ جو درج ذیل ہیں. سوال: وہ جاندار جو دوسرے جاندار کے پیٹ سے باہر آیا لیکن وہ اس کا بچہ نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. سوال: وہ چیز کیا تھی جس کی کم مقدار حلال تھی اور زیادہ مقدار حرام؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تالوت کی نہر کا پانی تھا جس میں سے ان کے لشکر والوں کے لیے صرف تھوڑا سا پانی پینا جائز تھا، زیادہ پینا حرام تھا. سوال نمبر 3: کون سی عبادت ہے کہ اگر کوئی اسے انجام دے تو سزا ہے اور انجام نہ دے تب بھی سزا ہے؟ جواب: آپ نے فرمایا کہ وہ نماز جو مستی کی حالت میں پڑھی جائے. پھر سوال نمبر 4 کہ وہ کون سا پرندہ تھا جو نہ انڈے سے نکلا اور نہ اس کی کوئی ماں تھی؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ پرندہ ہے جو خدا کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں خلق ہوا تھا. سوال نمبر 5 اگر کوئی شخص 1000 درہم قرض دار ہے اور 1000 درہم اس کی جیب میں ہیں اور کوئی ضامن اس کے قرض کا
ضامن بن جائے اور اس کی جیب میں بھی 1000 درہم ہیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان دونوں میں سے کس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ضامن مقروض کی اجازت سے ضامن ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر اس کی اجازت کے بغیر ایسا کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سوال نمبر 6، اگر ایک گروہ حج کے لیے روانہ ہو جائے اور مکے کے کسی گھر میں ٹھہر جائے اور ان میں سے کسی ایک شخص نے گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے اور اس گھر میں کچھ کبوتر تھے، وہ پیاس کی وجہ سے ان کے واپس آنے سے پہلے مر جائیں تو ان کا کفارہ ان میں سے کس پر واجب ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص پر واجب ہے کہ جس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور ان کے لیے پانی کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب، پیج نمبر 346 پھر لکھا ہے سوال نمبر 7، 4 لوگوں نے کسی کے زنا کے بارے میں گواہی دی، امام علیہ السلام نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ وہ شادی شدہ تھا۔ ان میں سے ایک نے سنسار کرنا شروع کیا، باقی 3 مردوں نے پتھر نہیں مارا، لیکن کچھ اور لوگوں نے اس ایک شخص کی مدد کرتے ہوئے پتھر مارے۔ اس کے بعد وہ گواہ اپنی گواہی سے پھر گیا اور اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کیا، لیکن ابھی تک ملزم مرا نہیں تھا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد باقی 3 گواہ بھی اپنی گواہی سے پھر گئے تو اس وقت مقتول کی دیت کس پر واجب ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک شخص اور ان کے ساتھ پتھر مارنے میں مدد کرنے والوں پر واجب ہے۔ اب یہاں پر حاشیے میں اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب گواہی دینے والے غلطی کا شکار ہو گئے ہوں، اور اگر انہوں نے عمدن یعنی جان بوجھ کر بولا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ تو اس سے قصاص لیا جائے گا، جس طرح کتاب میں بحث کی گئی ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ جنہوں نے ان کی گواہی کی وجہ سے پتھر مارنا شروع کیا تھا وہ پلٹ سکتے ہیں، اور جو غرامت غین ر الف میم تے غرامت انہوں نے کیا ہے وہ ان 4 گواہوں سے مساوی طور پر لے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کتاب جواہر جیم و الف ہیرے جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 225 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو کچھ اس حدیث میں آیا ہے اور جو احکام فقہی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں کچھ اختلاف رکھتے ہیں، اور بس اتنا ہی ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد اب لکھا ہے کہ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ 2 یہودی کسی اور یہودی کے خلاف گواہی دے دیں کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، کیا ان دونوں کی گواہی قابل قبول ہے؟ جواب: آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ کلام الہی میں تبدیلی اور باطل گواہی دینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے کہ اگر 2 نصارہ گواہی دیں کہ تیسرا انصاری یا مجوسی مسلمان ہو گیا ہے، کیا ان دونوں عیسائیوں کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبول ہوگی کیونکہ خدا نے فرمایا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں، ترجمہ کہ مسلمانوں کے نزدیک ترین دوست ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب سوال ہے اگلا 10واں سوال ہے اور آخری سوال کہ اگر کسی نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا اور 4 افراد امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں اور گواہی دیں کہ اس کا ہاتھ کٹ چکا ہے اور اسی حالت میں اس نے زنا محسنہ میم ہے سواد نون ہے کیا ہے، امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کو سنسار کریں لیکن سزا پانے سے پہلے وہ مر جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جواب دیا، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس کا ہاتھ کاٹا تھا وہ اس کی دیت دے گا، لیکن اگر گواہوں نے گواہی دی تھی کہ اس نے ہاتھ کاٹنے کے نصاب کے برابر چوری کی ہے تو اس وقت دیت ہاتھ کاٹنے والے پر واجب نہیں ہے۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن میسم بحرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 اور مستدرک جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 55۔ اب یہاں پر ہم آ گئے ہیں پیج 347 پہ، ساتھ ہی لکھا ہے کہ البتہ جو کچھ اوپر ہم نے بیان کیا ہے وہ ایک مرسلہ حدیث کا مضمون ہے جو کیدری کاف یہ دال ریٹ چھوٹی ہے کیدری سے نقل ہوئی ہے اور حدیث کی سند کا صحیح ہونا معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کے کچھ احکام میں بحث و گفتگو کی گنجائش ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ لکھی ہے خطبہ شقشقیہ کی خصوصیات، لکھا ہے بالآخر
ہم اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ خطبہ شقشقیہ نہج البلاغہ کے تمام خطبوں کے درمیان بے مثال خطبہ ہے۔ یہ بات اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس خطبے کو خاص شرائط میں بیان فرمایا ہے تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے متعلق حقائق کو فراموش نہ کیا جا سکے اور تاریخ میں یہ چیزیں محفوظ رہیں۔ اس خطبے میں امام علی علیہ السلام نے معمول سے زیادہ صراحت اور کھل کر بات کی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے چونکہ حقائق کو مختلف مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور تعصب کے گرد و غبار میں گم نہیں ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے مذکورہ خطبے میں درج ذیل چیزوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ نمبر 1، خلافت و حکومت کے لیے اپنی قابلیت اور اہلیت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے کہ جس پر تقریباً تمام اسلامی اور غیر اسلامی دانشوروں اور محققین کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ امیر شام جو امام علی علیہ السلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا تھا۔ اب یہاں پر اس حوالے سے ذرا سا ہمیں سمجھایا گیا یہاں پر کہ یہ مطلب اس مشہور خط کے میں ذکر ہوا ہے کہ جس کو امیر شام نے محمد رضی اللہ ابن ابی بکر کے جواب میں مصر ارسال کیا تھا۔ اس خط کا ذکر بہت سی اسلامی کتابوں میں من جملہ مروج الذہب میں آیا ہے۔ امیر شام واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اور تمہارا باپ یعنی کہ خلیفہ اول امام علی علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے اہل ہونے کے قائل ہیں اور ان کے حق کو اپنے اوپر لازم مانتے ہیں، لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی، سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کا حق غصب کرنے والوں میں تمہارا باپ اور اس کا رفیق خلیفہ دوم تھے۔ مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12۔ اور اب آئیے واپس وہیں چلتے ہیں جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے۔ ہم نے پڑھ لیا تھا جس طرح لکھا تھا کہ مذکورہ خطبے میں درج ذیل چیزوں کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ پہلی وضاحت ہم نے پڑھ لی۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے امام علی علیہ السلام کی مظلومیت کا ذکر اس خطبے میں ہے۔ ان تمام مناقب و قابلیت کے باوجود آپ علیہ السلام کا حق نہیں دیا گیا۔ تیسرا ہے حضرت علی علیہ السلام کا کلام واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ گزشتہ تمام خلفاء کا انتخاب کسی دلیل، منبع اور مدرک میم دال ر کاف کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے انتخاب میں کئی معیار کار فرما تھے۔ پہلے مرحلے میں زور زبردستی، دوسرے مرحلے میں ایک شخص کا انتخاب، تیسرے مرحلے میں 6 افراد کی شورا کونسل کے انتخاب کو معیار بنایا گیا۔ ہم آگئے ہیں پیج 348 اور اس کو پڑھتے ہوئے 349 پہ آ کے ہمارا یہ خطبہ یعنی یہ نشست مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 4 پہ لکھا ہے گزشتہ خلفاء کے دور میں لوگوں کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیمات سے دور ہونا اور زمانہ گزرنے کے ساتھ بحرانوں میں شدت آنا، یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے دور تک ایسی کٹھن صورت حال پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کی طرف پلٹانا مشکل ہو گیا، اسی لیے یہ مقصد کامل طور پر حاصل نہ ہو سکا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں جو حالات پیدا کیے گئے اور جنگیں شروع ہو گئیں، ان تمام واقعات کی بنیاد دنیا پرستی، مال و مقام اور اقتدار کے ساتھ لگاؤ تھا، جو کہ کچھ افراد کے لیے فطرت ثانوی کے طور پر مضبوط ہو چکا تھا۔ خصوصاً خلیفہ سوم کی خلافت کے زمانے میں یہ مسئلہ ایک نئی شکل اختیار کر چکا تھا۔ نمبر 6، فطری اور طبعی شکل میں مکمل بیعت صرف حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی شکل میں نظر آئی، لیکن منافقین کے ابھارنے کی وجہ سے اور معاشرے کے کچھ بااثر افراد کے مولا علی علیہ السلام کی عدالت برداشت نہ کرنے کی بنا پر بعد میں بیعت توڑنے اور عہد شکنی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ نمبر 7، حضرت علی علیہ السلام کا دنیا کے اقتدار اور خلافت ظاہری کے ساتھ کسی بھی طریقے سے لگاؤ نہیں تھا، کسی بھی وقت حکومت اور اقتدار کو ہدف کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ ظالمین کے ظلم کو روکنے اور مظلومین کی حمایت کرنے، ظالموں کے ہاتھ مظلوموں کے گریبان سے الگ کرنے اور معاشرے میں نظم و ضبط و عدالت برقرار رکھنے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ نمبر 8، خلیفہ سوم کے دور میں جو بغاوتیں شروع ہوئیں اور بالآخر ان کے قتل تک جا پہنچیں، حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں فطری اور طبعی تھیں، جو ان کے رفتار و کردار اور ان کے طرفداروں یعنی کہ بنی امیہ کے کرتوتوں کا نتیجہ
تھیں کیونکہ بنی امیہ کے لوگ اہم اسلامی شہروں پر حاکم اور گورنر بن کر مسلط ہو گئے تھے. بیت المال ان کے اختیار میں آ گیا. بیت المال مسلمین سے اپنے لوگوں کو عجیب و غریب انداز میں عطا کرنا شروع کیا جس کا ذکر گزشتہ بحثوں میں بیان ہو چکا ہے. لوگ ان کے طور طریقوں سے باخبر ہو گئے اور بغاوت کے بیج دور دراز کے علاقوں میں کاشت کیے گئے جیسا کہ مصر، بصرہ، کوفے میں بغاوت شروع ہو گئی. نمبر 9، حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران شروع ہونے والی 3 جنگیں ان پر مسلط کردہ تھی. ان میں سے کسی بھی جنگ کا آغاز حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ وہ تمام جنگیں موقع پرست، اقتدار کے دلدادہ یا جاہل اور بے بصیرت افراد کی طرف سے شروع ہوئیں. آخری اور 10واں پوائنٹ ہے کہ لکھا ہے تنزیہ نون زے یہ ہے صحابہ، لکھا ہے بریکٹ میں لکھا ہے تمام صحابہ کو عادل اور پاک قرار دینے والی داستان، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو تاریخ کے حقائق میں سے کسی بھی واقعے کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اس پر عقیدہ رکھنا تناقض نون الف قاف صاد اور کھلے تضاد کا باعث ہے، کیونکہ جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والے بڑے اصحاب میں سے 2 تھے اور جنگ صفین کو شعلہ ور کرنے والے بھی صحابہ تھے، اور جنگ نہروان کے لشکر میں بھی کچھ صحابہ تھے. ان سب نے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، جنہیں تمام مسلمانوں نے حتیٰ کہ انہیں انہی بغاوت کرنے والوں کی بیعت کر کے انتخاب کیا تھا، اور انہوں نے اسلامی معاشرے میں شگاف ڈالا اور بغاوت و ظلم و زیادتی کے راستے پر چل پڑے. کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام بھی راہ راست پر تھے اور طلحہ و زبیر اور امیر شام جیسے افراد بھی صراط مستقیم پر تھے. ایسے موقعوں پر اجتماعی غلطی جیسی تعویلات کا سہارا لینا بالکل غیر منطقی اور غلط ہے. اگر ان جیسے قصداً انجام دیے گئے کاموں کے لیے اجتہاد کی تعویل ہو سکتی ہے تو پھر ہر گناہ کبیرہ کے لیے یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے. اور سامعین اب اجازت دیجیے، خود بہ شقشقیہ مکمل طور پہ ہم نے پڑھ لیا ہے، 5واں حصہ بھی ختم ہوا، پیج نمبر 349 پہ. فی امان اللہ.